नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान के रंग खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं। और आज कुछ नमाज के हवाले से भी हमारी बात हो रही है, हमने अपने टॉपिक की जानिब भी आना है, मगर उससे पहले हमारे साथ कुछ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, उनका आपको बताता जाऊँ। हमें हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। हकीम साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आपसे कुछ आज सवालात भी करेंगे, कुछ सेहत के हवाले से भी बातें करेंगे। हमें खुसूसी तौर पर ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, जो कि विजन रियल्टर्स के CEO हैं, और इनसे कुछ रियल एस्टेट के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी एक तंजीम है उसके हवाले से भी बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इनकी एक सक्सेस स्टोरी भी तो है, मुझे तो जब पता लगा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे। अभी हकीम साहब के जानिब आएंगे, कुछ सेहत के सबसे हवाले से पहले सेहत पर बात कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया हकीम साहब। अच्छा, वैसे आजकल रोज़े तो अच्छे गुजरे हैं, मौसम क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी किया है, मौसम बहुत अच्छा है, तो प्यास की शिद्दत इतनी फील नहीं होती। लेकिन हम जो है ना अपना हाथ रोक नहीं सकते जब हम इफ्तारी करते हैं। हमने समोसे भी खाने हैं, हमने पकौड़े भी खाने हैं, हमने बदपरहेजियाँ करनी है, और फिर हमने आपसे कहना है कि हमें बताएं कि ना हमें सुस्ती हो, ना हमें काहिली हो, और ना हम बीमार हो। तो बताएं हकीम साहब क्या करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये बड़ा बाबरकत महीना है। और आप ये देखें कि हम पूरे साल में जो बदपरहेजियाँ करते हैं, तो अल्लाह पाक ने ये नेमत के तौर पे एक महीना में दिया है कि इस एक माह में हम अपने आप को उन बदपरहेजियों से मुबर्रा कर लें, अपने आप को बिल्कुल जो है ना परहेज़ के दायरे में ले आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस महीने में हमारी बदपरहेजियाँ बाकी साल की निस्बत 2 गुना बढ़ जाती हैं, कम होने की। इस मौसम के हवाले से आपने बात की, देखें क्लाइमेटिक चेंजिंग चल रही थी और रमज़ान की आमद भी, मुबारक आमद भी हुई। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब मौसम चेंज होता है तो हम बिफोर ड्यू टाइम उसको उसके ऐन मुताबिक जो है ना ढलने की कोशिश करते हैं। हालांकि तिब ये कहती है कि जब मौसम चेंज हो रहा हो तो जो क्लाइमेटिक चेंजिंग के अंदर का लिबास है उसको ओढ़ा जाए। मिसाल के तौर पे जैसे ही आप गर्मी की झलक आती है तो लोग सर्दियों का लिबास उतार देते हैं, सर्दियों के खाने ख़त्म कर देते हैं, अचानक वो कोल्ड ड्रिंक्स पे आ जाते हैं गर्मी आने की वजह से, अचानक वो मलमल के और सूती कपड़ों पे आ जाते हैं। तो वहाँ उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट एडजस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। अच्छा, कुछ इस हवाले से भी बताइए कि ज़्यादातर जो स्टमक की, मैदे की बीमारियां होती हैं, जी, तो रमज़ान में तो रूटीन ऐसी है कि हम जानते हैं कि ये नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं इफ्तार में। तो कुछ मैदे को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, वो कौन सी ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए? देखिए, मैदे को महफूज करने का जो है ना सबसे आसान तरीका ये है कि हम फौरी तौर पर पूरा दिन 16-17 घंटे की फास्टिंग के बाद यकमुश्त ठंडा पानी ना पिएं। ठीक है, आप सादा पानी पी लें और सबसे पहले जो 3 खजूरें खा के आप इफ्तार करें। ठीक है। खजूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अफादियत रखी है कि आम शुगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली प्रोसेस होके ग्लूकोजन बनती है, लेकिन शुगर के अंदर ये खासियत है कि वो फौरी तौर पे जुज़े बदन बनती है और ग्लूकोजन बनती है जो आपको एनर्जी फराहम करती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी है। दूसरा, आप डायरेक्ट जो है ना खाना खाएं। देखें, इस दौर में जितनी महंगाई का दौर है, तो पुराने अतिबा परहेज जो बता रहे हैं, अब तो परहेज अल्टीमेटली होगा। अब तो ना आप फल अफोर्ड कर सकते हैं, ना आप मशरूबात अफोर्ड कर सकते हैं, ना आप तरह तरह के जो है ना वो जबरदस्त खाने नहीं खा सकते हैं। अब तो आपको सादगी पे आना है और हर चीज अपने असल पे आती है। तो आप खाने के बाद पानी ना पिए। ठीक है। ज्यादातर लोग जो बीमार होते हैं वो ये करते हैं कि ये जो अफ्तारी के फौरी बाद 5-7 गिलास पानी पी लेते हैं, उससे तबीयत भारी वजह हो जाती है। पूरे दिन की इतनी प्यास है, मेरे से तो खुद कंट्रोल नहीं होता, तो क्या करें फिर? स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप 1 गिलास या आधा गिलास पानी पी लें, उसके बाद आप खाना खाएं, खाने के बाद आप नमाज पढ़ें, वक्फा दें, फिर आप सहरी तक 10-12 गिलास पानी पी लें, ताकि आपकी जो डिहाइड्रेशन के इश्यूज हैं वो कंपनसेट हो जाए। अच्छा, एक और चीज़, मतलब हम पूरा मतलब रमज़ान अगर देखें तो रोज़े से पहले ना एक लैक ऑफ एनर्जी हम सब बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, एनर्जी हमारी बिल्कुल ड्रेन्ड होती है। अच्छा, रोज़ा खोलने के बाद भी हमारी ऐसी ही हालत होती है, तो ये इस चीज़ को, यानी क्या हम किसी ग़िज़ा से, कि हम सहरी में कोई ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें या इफ्तार में कुछ स्पेसिफिक किस्म की ग़िज़ा हो जो हमें सुस्त ना होने दे? क्योंकि बहुत से लोगों ने, हाँ बता दीजिए। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोग बहैसियत कौम बसियार खोर हैं। अमूमन खाने 2 होते हैं 2 टाइम का, लेकिन हम लोग कुछ 3 खाने खाते हैं, कुछ 4 खाते हैं, इवन कुछ लोग 6 बार खाना खाते हैं। ये हमारे पास पेशेंट है, मैं उनका आपको तजर्बा बता रहा हूँ। देखें, जब आप, ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि जब आप 16-17 घंटे फास्टिंग के बाद अचानक मैदे के ऊपर बोझ डालते हैं, तो उसका मैकेनिज्म है कि न्यूट्रिशन वो बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन उसकी स्लो होती है, जिससे आपको लेथार्जी, वीकनेस और सर दर्द और गैसेज और ब्लॉटिंग का मामला बढ़ जाता है। तो आप जब एतदाल के दायरे में, इसके लिए आपको रोज़ों में मैं कोई तरतीब नहीं बता सकता, पूरा साल आपको जो है ना अपने सुबह शाम का खाने का इत्माम करना है।
ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ جو کیچپ وغیرہ ہیں، یہ جو ہماری نارکوٹکس جتنی اور ایسی چیزیں ہیں، نان سنتھیٹک چیزیں ہیں، ان سے آپ اوائڈ کریں. آپ پودینے کی چٹنی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. پودینے کی چٹنی کی کیا ریسیپی ہے دیکھیں، اس میں پودینہ ہوگا، اجوائن ہوگی، زیرہ سفید ہوگا، ادرک ہوگا، لہسن ہوگا، ساری ہاں ہاضمے جی، والی اور چیزیں. نمک حسب ذائقہ یا حسب ضرورت ڈال لیں، اور اس میں تھوڑی سی کلونجی کا استعمال کر لیں شفا کے نقطۂ نظر سے. آپ یقین کریں، آپ گھر میں اگر پکوڑے بناتے ہیں، آپ گھر میں کوئی کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ 3-4 سپون چٹنی کھا لیں تو آپ کی جو میدے پہ گرانی ہے، بھاری بوجھل پن ہے، یا آپ کو ایپی گیسٹرک پین ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ اس معاملے سے آپ بچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے حکیم صاحب، بہت شکریہ. عبداللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ریئل اسٹیٹ کا آپ کا بزنس ہے، کیا کہیں گے اس وقت ملک میں ریئل اسٹیٹ کے حالات کیسے ہیں؟ ابھی تو فی الحال تھوڑا سا رکا ہوا ہے property میں کام رکا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے. بہتری کیا ہو وجہ جائے کیا گی. دیکھ رہے ہیں؟ وجہ آپ کے سامنے ہی ہے، ملک جس کے طریقے حالات سے سارے. سیاسی بحران اور معاشی ٹھیک ہے. بحران ہے ملک کے اندر. تو ابھی مجھے بتائیں کون سے پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں ابھی، کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو مارکیٹ کریں؟ ہم نے ڈسٹرکٹ 1 لاہور کی ہے، ٹھیک ہے. اور شیخو پورہ، ٹھیک اور ہے. اب آگے ہم فیصل آباد کے کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ الحمدللہ اچھا ہی ہے. اچھا، ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اوورسیز بڑا پریشان ہے، اور پاکستان میں اوورسیز اچھا انویسٹ بھی کرتے ہیں، اور میں تو کہوں گا کہ بہت تگڑا انویسٹ کرتے ہیں. تو ابھی اوورسیز انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ اوورسیز کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے تسلی بھی دلانی ہے، چونکہ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ پہ ایک مشکل وقت آیا تھا، اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. تو اوورسیز کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کہ ان کی بھیجی گئی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی بہت سے ہمارے یہاں پہ معاشی معاملات چلتے ہیں. بالکل. تو ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا سا تو ابھی چیزیں رکی ہوئی ہیں، لیکن بہتری کی طرف جائیں گی، اور الحمدللہ جا بھی رہی ہیں. لیکن آپ کے خیال میں جس طرح رضوان ہمیشہ کہتے ہیں یہ بائنگ ٹائم ہے، خرید لیں جو خریدنا ہے، تو ایسا ہی ہے؟ نہیں، بالکل آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ یہ بائنگ ٹائم ہے. تو ریئل اسٹیٹ میں جب بھی چیزیں نیچے آتی ہیں نا تو وہی بائنگ ٹائم ہوتا ہے، اور جب حد سے زیادہ ہائپ بن جاتی ہے مسئلہ یہی ہے نا کہ جب کوئی ایسی پریشانی والی سچویشن آتی ہے تو ہم بیچنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں خریدنا ہم چاہیے. کہتے ہیں کہ خریدنا بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ایسا ہی وقت رہے اور نیچے جائے گا، بیچ دو جو ہے. اس میں آپ نے ایک اور اپنے ایک ہوم کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم جس طرح کے ہمارے معاشی حالات چل رہے ہیں یہاں سیاسی بحران کی وجہ سے، تو یہ بڑا اچھا ایک آپ دیکھیں ہیں کہ جس میں 30,000 روپے انسٹالمنٹ ہے. میں خود بھی گھر کا پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں. زبردست. 18 ضرورت بھی ہے، وقت کی ضرورت ہے ابھی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی 95% آبادی جو ہے وہ غریب ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ کا آپ کو اکٹھا نہیں دے سکتے. تو ان کے لیے بڑا اچھا ایک پلان ہے کہ آپ 10 لاکھ روپیہ دیں اور باقی آپ منتھلی. اور 30,000 روپیہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب ایک 3 مرلے کے گھر کا رینٹ ہے، تو آپ نے رینٹ ہی پے کرنا ہے. پلاٹ بھی لینا تو اس کی اتنی تو قسط ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے پاک ایجنٹس کی جانب سے. اچھا عبداللہ صاحب، کوئکلی ذرا بتا دیجئے یہ جو آپ کی آپ سربراہ ہیں یوتھ موومنٹ کے، اس کا کیا کام ہے اور کس طرح سے کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جی یہ 3 سال پہلے میں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی کا میں طالب علم تھا. تو یہ ہم نے بنائی تھی کہ نوجوانوں کے سوشل رائٹس کا ان کو بتائیں. یہ لوگوں کے حقوق پہ تو ہم تب بات کریں گے نا جب ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہوگا. اور یہ ہم نے بنائی تھی کہ اس میں ہم لوگوں کو ہم سیشن کرواتے تھے طلباء کے، اور ان کو تیار کرتے تھے کہ کھل کر کے معاشرے کے اندر جو لاچار اور غریب لوگ ہیں ان کی حقوق کی بازیابی کے لیے اس پلیٹ فارم سے جدوجہد کی جائے. زبردست زبردست، بہت زبردست قدم ہے. مختصر سی میں چاہوں گی کہ سکسیس سٹوری بھی ہے کہ ہی واز نتھنگ، اور پھر ہمارے بہت سے ینگسٹرز ہیں نا، ان کو ایسی موٹیویشن کی آج کل ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، اچھا وقت بھی آتا ہے اور برے فیز سے سب لوگ گزرتے ہیں. دنیا ہے نا، ٹرائلز ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تھوڑا سا اگر شیئر کر دیں، کمفرٹیبل ہے نہیں تو آپ یہ میسج دے دیں کہ ہمت نہیں ہارنی. نہیں دیکھیں جی، میں نے گوادر میں بھی 1.5 سال رہا ہوں. میں نے وہاں پہ بھی پراپرٹی کا کام کیا ہے، کراچی بیریا ٹاؤن میں بھی کیا ہے. جب میں لاہور آیا تھا تو میں جاب تلاش کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد برابر ہیں بیریا ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ. انہوں نے ان کے پاس میں گیا تو میں نے کہا میں نوکری کی تلاش میں ہوں. انہوں نے کہا کہ یار نوکری کیوں کرنی ہے، تو میں آپ کو ایک پلاٹ دیتا ہوں، آپ سیل کر کے اپنا دفتر بنائیں. اور آج الحمدللہ میرے 5 آفس ہیں کے اندر. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو کہ کبھی ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ اپنے کام میں لگن لائیں. بالکل بالکل. اور یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح ناظرین جاری رہے گا. ہمت نہیں ہارنی، یہ بڑا ضروری ہے. کنسسٹنسی کسی بھی کام میں ہو تو مقصد آپ کو مل ہی جایا کرتا ہے. ابھی بہت سلامت رہیں آپ. ناظرین، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے زوہا راشد نے.
جو کہ ودھا فاؤنڈیشن کی CEO ہیں اور بچوں کی کفالت کر رہی ہیں. اور بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین، آج کا جو ہمارا دور ہے، ایک المیہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یتیموں کی کفالت ہو، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. تو زحا کی جانب آئیں گے. زحا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ زحا کیا کہیں گی، کب سے یہ شروع کیا اور کس طرح سے ویلفیئر کا کام جاری ہے؟ 4 سال ہو گئے اس کو شروع کیے ہوئے اور کیئر ہوم کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں. یہ بچے صرف یتیم نہیں ہیں، ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی ہے، ماں نے کہیں اور شادی کے لیے، باپ نے کہیں اور کے لیے. اچھا. اور آگے نہ ان کا شوہر ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہ ان کی بیوی ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات. اچھا، مجھے یہ بہت واقعات اس زندگی میں مطلب سنے ہیں، دیکھے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ماں نے کہیں اور شادی کر لی، باپ نے کہیں اور شادی کر لی. ہاں، تو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں. پھر ان کی ساری تعلیم و تربیت کے معاملات ودھا کیئر ہوم میں آپ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا زحا، ایک اور چیز، مطلب آپ ماشاءاللہ یو لک سو ینگ، اور اتنی چھوٹی ایج میں آپ یہ کام کر رہی ہیں. بہت لوگ کرتے ہیں بٹ ایج ڈز میٹر میرے خیال میں. 19 سال کی تھی جب میں نے شروع کیا تھا. لیکن آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ میرے والد صاحب مجھے الٹیمیٹلی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ ہماری زندگی اللہ اپنے کاموں کے لیے سرو کرے، چوز کرے ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے. تو الٹیمیٹلی میرے ابا نے بہت زیادہ رول اس کے اندر پلے کیا. پھر میری دادی بھی اس طرح کے کام کرتی رہتی تھی. تو سمجھ لیں گھر کا ایک ماحول تھا ایسا کہ اس لیکن تب آپ کی کوئی آرگنائزیشن، فاؤنڈیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا؟ ایون دو وین آئی واز ڈوئنگ اٹ، تب بھی میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اسے ایز این آرگنائزیشن کروں گی. الٹیمیٹلی سورہ وضحا انسپائریشن تھی، تو سوچا تھا کہ اس طرح زندگی گزاریں گے جو اس کے اندر میسج ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن آرگنائزیشن کا نہیں سوچا تھا. پر ود ٹائم کام بڑھتا گیا اور اس کو آرگنائزیشن کی فارم میں. زبردست. تو ابھی کتنے بچے موجود ہیں اور ان کی کفالت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ لوگ اس میں ساتھ دے رہے ہیں؟ 20 بچے ہیں، اور لوگ اس کے اندر فیملی میری مینلی سپورٹ کرتی ہے. اور اب ود ٹائم انفلیشن اتنی زیادہ ہے تو وی آر آسکنگ فار سپورٹ ایز ویل. اور ان کا اسکول بھی جا رہے ہیں بچے، ان کا تفسیر، ترجمہ اینڈ قرآن کلاسز بھی ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں. ہاں جی، میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے کوئی ایڈمیشن بھی کروایا ہے ہاں بچوں کا. اسکول میں ایڈمیشن کرایا ان کا بھی ریسنٹ. اور تمام تر بالکل گھر والا ماحول دیا، بس ساری وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ان کو کوئی ٹیچنگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں؟ یعنی آپ اس ویلفیئر ہاؤس میں بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ جی، ٹیچنگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اور ویسے ایکٹیویٹیز کرانے بھی لوگ آتے ہیں. کیا عمر ہے بچوں کی؟ ذرا یہ بھی ہم جان لیں. 3 to 13 بچے سال کے درمیان کے بچے ہیں. 3 سال کا سب سے چھوٹا ہے اور 13 سال کا سب سے بڑا. اچھا زحا، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ لوگ آپ کو اپروچ کیسے کرتے ہیں یا آپ بچوں تک کیسے پہنچتی ہیں؟ جب ہم نے شروع کیا تھا تب کچھ ایسے کیسز تھے کینسر پیشنٹس کے، اور اس طرح انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھ لیں. اس طرح ابتدا ہوئی تھی. مدر یا فادر میں سے کسی کو تھا؟ یعنی ہمارے گزر جانے کی سچویشن تھی، تو انہوں نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا کہ آپ خیال رکھ لیں. اور اس کے بعد اس طرح معاملات بڑھتے گئے کہ ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ بول دیا کہ ہم اس طرح کا کام کریں. اگر کوئی ایسے بچے ہیں جو نہیں پال سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے پاس رکھوا. زیادہ تر آپ نے کیسز کیا دیکھے ہیں؟ ڈیورس کے کیسز یا افورڈ نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ؟ ڈیورس کیسز میں چونکہ وہ عورت بہت بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز سے، وہ بہت چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ کیس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکٹس پیرنٹس کا ریہیبلیٹیشن جو یہاں پاسبل نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے. یا ماں بالکل چھوڑ کے چلی غائب ہوگی سرے سے، باپ اون نہیں کرا بچے کو، یہ کیسز بھی ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہوا، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے ان بچوں کو رکھا ہوا ہے؟ کوئی گھر لیا ہوا ہے؟ کہاں پر لیا ہوا ہے؟ پھر آبویسلی بچوں کی تو بہت ضروریات ہوتی ہیں، پھر صبح کا ناشتہ، پھر ان کو اسکول بھیجنا، بچوں کی ضد بھی ہوتی ہے، پھر ان کو، تو وہ سب چیزیں آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ پھر وہاں پر لک آفٹر کرنے کے لیے آبویسلی اب آپ جیسے اگر یہاں پر ہی ہیں فار ایگزامپل، تو پیچھے بچوں کی ٹیک کیئر کون کر رہا ہے؟ میری فیملی اس میں اگین بہت سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ میرے دوست احباب ہیں، وہ سارا اپنا وقت سرو کرتے ہیں. اور قرآن ٹیچر ہیں، تفسیر ٹیچر ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹیم ممبرس ہیں، مکرمہ، ماجد، پاکیزہ اینڈ ادر پیپل ایز ویل، جو اپنا میکسیمم ٹائم دیتے ہیں اور اس چیز میں سرو کرتے ہیں. اور بچوں کی ایجوکیشن کو آپ کس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں؟ جب یہاں ہمارے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے کیونکہ وہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز سے گزرے ہوتے ہیں تو ٹراماٹائز ہوتے ہیں، تو ہمارے سائیکولوجیکلی ایک پروسیس چلتا ہے ان کا. سائیکولوجیکلی ہم پہلے کرتے ہیں، پھر ان کی ہوم اسکولنگ کرتے ہیں، پھر ہم ان کو اسکول کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زبردست. عبداللہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. کچھ ہم نے
ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی ہے اور آپ کی تنظیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے. آپ کی ایک سکسیس سٹوری بھی ہے کہ بڑا مشکل حالات آپ نے دیکھے. سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ جب پراپرٹی کے اندر میرے اوپر سب سے مشکل وقت گوادر میں تھا. اچھا. گوادر کے اندر پراپرٹی کا جو کام ہے، گوادر کے اندر جو پراپرٹی کا کام سٹارٹ کیا تھا تو وہ بالکل انیشیل سٹیج سے سٹارٹ کیا تھا. تو پھر 2.5-3 کروڑ پہ وہاں پہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. ہاں، سیکھنے کا عمل تھا. پھر سب کچھ وہاں پہ کچھ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا اس کا گورنمنٹ کا، تو وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے پھر واپس کراچی یہاں سے دوبارہ سے شروع کیا. ہاں، آفس بوائے گیا تھا، پھر آفس بوائے کی واپس. اچھا. تو ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب آفس بوائے سے آغاز کیا انہوں نے. آفس بوائے سے آپ نے آغاز کیا. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک دم اچھی گاڑی پہ چلا جائے تو واپس پھر بائک پہ آنا بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. لیکن دیکھیں رضوان، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ جو تھے اپنی روٹس کو مت بھولنا، اور آپ سب کے سامنے بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے سٹارٹ کیا، میں آفس بوائے تھا. لوگ نہیں بتاتے، مطلب ماشاءاللہ اب آپ ایک مقام پر ہیں، لیکن لوگ اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا وہ چیزیں آپ کا فخر ہونی چاہیے. اصل میں یہ بتانا اس لیے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے جو معاشرے کے ابھی بھی کسی مزدور حصے سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ان میں ہمارے الفاظ سے کوئی امید پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب واپس لاہور آیا تھا تو شاہی صاحب کے پاس گیا تو ایک بڑا خوبصورت شعر تھا، تو ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ راستے بہت ہیں، تم تلاش کرنے والے بنو. بالکل بالکل. تو ایسے ہی ہے کہ جب اللہ انسان نکلتا ہے، آپ کے ڈیزائر میں طاقت ہونی چاہیے، خواہش میں طاقت، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور جب تلاش ہوگی تبھی کچھ ملے گا نا. جی راستے تو تبھی بنیں گے جب ہم راستے کی آپ کی نیت بڑی توکل اور نیت بڑی میٹر کرتی ہے. وہ میرے خیال میں آپ کے راستے پر خود ہی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. گو کہ مشکل وقت آتا ہے سب اس سے گزرتے ہیں، اور مشکل وقت کا آنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اب اگر مجھے اللہ نے کوئی بڑا منصب دینا ہے، اب مجھے اگر آپ ابھی وزیر اعلیٰ بنا دے تو میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں جب مشکل آ جائے تو الرٹ ہو جائیں، جان جائیں کہ کچھ بڑا مقصد سامنے ہے اور آپ کو بڑی کامیابی کی سچائی ہے. بالکل. بہت زبردست. ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنے ٹاپک کی جانب آئیں گے. نماز کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے. مفتی محمد احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، خصوصی طور پر نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے حوالے سے قرآنی آیات بینات بہت زیادہ ہیں، اس پر ہم اپنے آغاز کے اندر بات بھی کر چکے ہیں. نماز کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائی. یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی اگر ہمیں ہیں اس وقت بھی ہمیں نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ بھی اس انداز میں آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. حالت خوف میں ہیں تب بھی معافی نہیں ہے، فرمایا کہ حالت خوف ہے تو یہ انداز ہے نماز ادا کرنے کا. یہاں تک کہ اگر بندہ کوئی بیمار ہے، علیل ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ بیمار بندہ بھی نماز چھوڑے گا نہیں. اگر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر نماز ادا کرے، بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے، اشارے سے پڑھے. اور لیٹ کر بھی نماز اگر نہیں ادا کر سکتا ہے تو اشارہ ہی کر سکتا ہے تو اشارے سے نماز ادا کرے. یعنی اس قدر اہمیت ہے نماز کی. اور نماز کے حوالے سے یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں ضرور گزارش کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ یہاں سے جائے گا سب سے پہلے جو سوال ہوگا عبادات میں سے وہ نماز کا ہوگا، اور معاملات میں جو سب سے پہلا ہوگا وہ قتل ناحق کا ہوگا. اللہ اکبر. اور مفسرین اور محدثین نے یہاں پر فرمایا کہ پہلا معاملہ اگر عبادات میں سے دیکھا جائے نماز ہے، اس میں اگر کوئی کلیئر ہو گیا تو اگلے کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اور اگر اسی پر ہی ہم پھنس گئے تو پھر اگلے معاملات اس سے زیادہ دشوار. میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ قضا ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ چونکہ قضا میں بھی کمپنسیشن تو ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہے. احساس ہو جائے سب سے پہلے یہی بڑی بات. جی بالکل یہ اہم بات ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے فلاں دن میں اس طرح کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کر لی جائے، پچھلی ساری نمازیں آپ کی پوری ہو جائیں گے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف خوش فہمی ہے. نمازیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز اگر قضا ہو گئی اور اب ہمیں خیال آ گیا مرنے سے پہلے تو ہم کاؤنٹ کر لیں. میری عمر 25 30 35 40 60 70 سال ہے تو میں اس میں کاؤنٹ کروں کہ اتنے سال کی نمازیں میں نے پڑھی اور اتنے سال کی نمازیں ہیں جو میرے ذمہ باقی ہیں. وہ کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر ان کو ادا کرنا شروع کریں. ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے بالفرض میری فجر کی نمازیں ہیں،
5 साल की हैं, सबसे पहले जो फजर की नमाज मेरी कज़ा हुई उसको कज़ा करता हूँ। सही, अब कज़ा करने में भी हमें कुछ तखफीफें दी गई ठीक है। कि मिसाल के तौर पर फजर की नमाज है, फजर की नमाज में आपने 2 रकातें हैं, फजर की सिर्फ फ़र्ज ही कज़ा होते हैं, सुन्नतें कज़ा नहीं होती। फ़र्ज और वित्र कज़ा करेंगे, सुन्नतें वगैरह कज़ा नहीं होगी। उसमें तखफीफ दी गई कि उसमें आप सूरह फातिहा साथ में बिल्कुल मुख्तसर 2-3 आयतें, आप छोटी 3 आयतें पढ़ लें या बड़ी 1 आयत पढ़ लें। उसके बाद रुकू में आप जाते हैं, रुकू में आप जाते हैं तो रुकू में 1 तस्बीह की मिक़दार रुकें और आ जाएं। इसी तरह आप अत्तहियात में पहुंच जाते हैं, अत्तहियात अभी आप अब्दुहु रसूलहु तक जाकर सलाम फेर सकते हैं। और इसी तरह फजर की, इसी तरह ज़ुहर असर मगरिब इशा, और इसी तरह वितर की सबसे पहले जो मैंने ज़ुहर कज़ा की, फजर कज़ा की, और इसी तरह मगरिब इशा की सबसे पहले जो कज़ा हुई थी उसको अदा करता हूँ या करती हूँ। ये अंदाज़ होगा नमाज के अदा करने का। नमाज अदा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि 4 रकात नमाज आप अदा कर लें और कहें कि पिछली सारी नमाजें मेरी अदा होगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। जो आपकी जानिब आऊँगा, क्विकली अपना मैसेज क्या देंगे हमारे देखने वालों के लिए और किस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हैं? हमें wadduha.org हमारी वेबसाइट है और हमारे नंबर्स भी हैं उसी पे मेंशन, उससे आप रीच आउट कर सकते हैं। ऐसे दैट हम राशन ड्राइव्स कर रहे हैं, फूड ड्राइव्स कर रहे हैं, और इसके अलावा हम बच्चों के लिए मुकम्मल एक प्रॉपर ज़िंदगी दे रहे हैं। तो उसके अंदर अपना हिस्सा डालें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ का सवाल करेगा कि हमने उसके गरीब लोगों के लिए क्या किया। बिल्कुल, और हमें जवाब देना है और इस चीज़ का हमें हमेशा एहसास और ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अब्दुल्ला से साहब, फाइनल कमेंट ले लें, देखने वालों को क्या कहेंगे? पैगाम देखने वालों को जी, जितने भी यंगस्टर इस टाइम मायूस फिरते हैं बड़े हमारे यंगस्टर, तो परेशान नहीं होना और लगे रहे। मैंने कहा ना, लगन बड़ी ज़रूरी सब होती है कुछ किसी भी होते काम हुए के लिए। मायूसी का शिकार है। जिसके पास नहीं होता वो मेहनत कर रहा होता है, जिसके पास है वो ज़्यादा परेशान है। हाँ, वो परेशान ना हो, लगा रहे। क्योंकि अगर कहते हैं कि एक कीड़ी भी कोशिश करती रही तो एक ना एक दिन पहाड़ पे चढ़ी जाती है। तो नशेबो फराज जो है वो जिंदगी और का ये भी हिस्सा याद रखें नाज़रीन कि अल्लाह पाक रिज़्क तो सबको देता है, मगर पत्थर से बाहर निकलना पड़ता है एक चूंटी को भी। और कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपकी स्टोरी जो थी, आप जैसे यंगस्टर्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत है ताकि हम भी जो नौजवान नस्ल है उनको मोटिवेट कर सकें।